नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरतुस सजदा आयत नंबर 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उन लोगों के तज़किरे का ज़िक्र फरमाया जिनका दावा ये है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है। मर गए, मिट्टी में घुल मिल गए, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है। उनका सवाल ये था कि देखो, जब हम मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएंगे और हमारी हड्डियां रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, उस वक़्त दोबारा हमें ज़िंदा कैसे किया जाएगा? अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब ये दिया कि इनको इस बात में शक नहीं है कि ज़िंदा दोबारा कैसे किया जाएगा। असल बात ये कि ये अपने रब की मुलाकात का इनकार करने वाले, ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के साथ मुलाकात होगी, हिसाब व किताब होगा। क्योंकि जो बंदा इस बात का अकीदा रखता है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, वो दोबारा ज़िंदा होने का भी इनका इकरार कर लेगा। क्योंकि अल्लाह की कुदरतें उसने इतनी निशानियां देखी कि अल्लाह ने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो मरने के बाद दोबारा मिट्टी में घुल मिल जाएंगे तो अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है दोबारा ज़िंदा करना। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह पर जलाली खिताब इरशाद फरमाया, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा। जो लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएंगे, रुल मिल जाएंगे, तो फिर हमें दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा? ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कहिए कि तुम मिट्टी नहीं बल्कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहे के बन जाओ, तब भी दोबारा अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा कर देगा। क्योंकि इंसान जब मिट्टी के अंदर मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में घुल मिल गया, इसमें तो अल्लाह के लिए आसान है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ऐसे करो, मिट्टी के अंदर घुल मिलने की बजाय तुम पत्थर बन के दिखाओ, पत्थर की बजाय तुम लोहे के बन जाओ, और फिर दोबारा हम तुम्हें जिंदा करके फिर खड़ा कर देंगे। ये तुम्हें कहां से इश्काल आ गया कि मिट्टी के अंदर घुल मिल जाएंगे तो दोबारा जिंदगी कैसे होगी? और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें मौत कैसे आती है। अल्लाह ने 4 बड़े फरिश्ते पैदा फरमाए। उनमें एक फरिश्ते का नाम है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत हैं, मौत का फरिश्ता। इनकी ड्यूटी है रूह कब्ज़ करना, और इनके साथ पूरी फरिश्तों की एक जमात है बड़ी। अब ये जो फरिश्ते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनके सामने पूरी की पूरी कायनात, इंसान भी जिन्नात भी, ये सब के सब इनके सामने ऐसे हैं जिस तरह हमारे सामने प्लेट के अंदर खजूरें रखी हों या कोई और खाने की चीज़ रखी हो, मूंगफली हो, कुछ भी हो, कि हम जिस दाने को चाहें उठा के उसको तोड़ के खा लेते हैं। ऐसे पूरी कायनात सब की सब इनके सामने एक प्लेट की मानद है, और सभी इंसान सामने हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जिसका बारे में अल्लाह का हुक्म आता है उसकी रूह उसी वक्त कब्ज़ कर ली जाती है। तो अल्लाह ताला बताना ये चाहते हैं कि देखो, जब फरिश्ते तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर रहे हैं,
اس معاملے کو تم مانتے ہو تو پھر دوبارہ زندگی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ کا حکم یہ مانتے ہو کہ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ زندہ ہونا بھی تو اللہ کا ایک حکم ہوگا۔ جب زندہ رہ رہے ہیں اور اس وقت اللہ کا حکم آتا ہے تو مر جاتے ہیں، تو جب مٹی میں گھل مل جائیں گے تو پھر اللہ کا حکم آئے گا تو دوبارہ زندہ بھی ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ جب ان کی ڈیوٹی لگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی کہ یا اللہ، آپ نے میری ایسی خدمت لگا دی ہے، ایسی ڈیوٹی میرے ذمہ لگا دی کہ ساری دنیا مجھے برا برا کہے گی، بنی آدم، اولاد آدم، انسان مجھے برا کہے گا۔ جس گھر سے بھی میت ہوگی وہ مجھے برا کہیں گے کہ آج ملک الموت نے ہمارے گھر کے اندر کام کر دیا، آج فلاں گھر کے اندر، فلاں گھر کے اندر۔ تو جب بھی میرا تذکرہ ہوگا برائی کے ساتھ ہی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس کا تدارک اس طریقے سے کریں گے کہ ہم کچھ ظاہری اسباب موت کے لیے رکھ دیں گے۔ کوئی بھی بندہ کبھی بھی آپ کا نام نہیں لے گا، وہ اسباب کی طرف توجہ کر لیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں دیکھو، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا جی، بندے کا انتقال ہو گیا۔ شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا، بندے کا انتقال ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بندے کا انتقال ہو گیا۔ دماغ پر چوٹ لگی اور بندے کا انتقال ہو گیا۔ یہ ظاہری اسباب اللہ نے کہا کہ ہم ایسے رکھ دیں گے کہ لوگ ان اسباب کا نام لے لیں گے، آپ کا کبھی کوئی نام بھی نہیں لے گا، تو آپ کو کبھی بھی کوئی برا بلا نہیں کہے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی بیمار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ملک الموت آ گئے۔ آپ نے انصاری صحابی کے سرہانے کی طرف جب ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ آگے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، دریاؤں میں آباد ہیں، جزیروں کے اندر، ان سب کو ہر ایک دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، ایک ایک آدمی کو غور سے۔ ان میں ہر ایک کے بارے میں چھوٹا ہو بڑا ہو، میں بلا واسطہ اس سے مکمل واقف ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اختیار میں کسی کی روح قبض کرنا نہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے اور میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اگر میں چاہوں ایک مچھر کی روح قبض کرنا تو وہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے اسی وقت میں اس کی روح نکال دیتا ہوں، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اور ملک الموت 5 مرتبہ تو ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ملک الموت آخری وقت میں انسان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جناب میں نے بہت مرتبہ آپ کو نوٹس بھیجے۔ ملک الموت آتا ہے گرفتاری کے لیے۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح پولیس آ گئی اور انسان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے گئی، عدالت میں پیش کر دیا، جیل میں بند کر دیا، اسی طرح ملک الموت اور اس کی پوری ٹیم کو سمجھو کہ وہ انسان کی گرفتاری کے لیے آتی، گرفتار کیا اور اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ آپ گرفتاری کے لیے آئے اور آپ نے کوئی نوٹس بھی نہیں دیا، تو ملک الموت کہتا ہے کہ جناب ہم نے نوٹس بہت دیے ہیں۔ ہمارا نوٹس کیا تھا؟ تمہارے گھر کے اندر کبھی فوتگی ہوئی؟
وہ ہمارا نوٹس تھا کہ جس طرح یہ فوت ہو رہا ہے ایسے تم نے بھی ہو جانا ہے. تمہیں کبھی بیماری آئی، یہ ہمارا نوٹس تھا. سر کا درد ہونا ہمارا نوٹس تھا. جسم میں کسی جگہ تکلیف ہونا ہمارا نوٹس تھا. کبھی گر پڑنا یہ ہمارا نوٹس تھا. پیٹ کا درد ہونا ہمارا نوٹس تھا. سارے نوٹس. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب تم نے کیا تیاری کی؟ اب ٹائم ختم ہو چکا اور اس وقت ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اور جس وقت ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ادھر انسان ظاہری طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنوں سے جدا ہو رہا ہے. ظاہری طور پر تو ایسے ہی لگتا ہے. اسی لیے رونا بھی آتا ہے، جدائی کا غم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جدائی بالکل عارضی ہے. اصل یہ شفٹنگ ہے. ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹنگ ہو رہی ہے. ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے. اللہ نے ایک ترتیب بنائی، کس کس نے آنا ہے، کیا کیا نمبر ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو لوگ پہلے چلے گئے وہ وہاں جا کر رہ رہے ہیں، اور جو پیچھے باقی رہ گئے وہ یہاں رہ رہے ہیں. تو جو بندہ شفٹ ہو رہا ہے، جس کے اوپر موت آ رہی ہے، اس کے لیے غم کی چیز نہیں ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے. اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اپنوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اب اپنے کون سے؟ جو پہلے چلے گئے. اب ذرا تصور کریں کہ جتنے لوگ ہمارے یہاں آباد ہیں، ہمارے پاس رہ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تو ہمارے لوگ اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں. کسی کے والدین گئے ہوئے، کسی کے بھائی گئے ہوئے، کسی کی خالہ، پھپھو، ماموں، کئی لوگ چلے گئے. اب جب انسان کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے اپنے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، جاننے والے ہو گئے، سب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب فلاں صاحبہ آ رہی ہیں، ان کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے ٹائم ختم ہو گیا. وہ سبھی لوگ ملاقات کے متمنی بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو پہلے جتنے لوگ ہیں وہ سب استقبال کے لیے. اب ادھر ایک قافلہ ہے جو کہ رونے کے لیے تیار ہے کہ چند لمحوں کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے، اور ادھر ایک قافلہ ہے کہ وہ استقبال کے لیے کھڑا ہے. انسان یوں سمجھیں کہ ایک آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، ایک آنکھ جھپکنے میں ہی اس جہان سے شفٹ ہو کر اگلے جہان میں چلا گیا، اور وہ وہاں پہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا. اب وہ اس کے حالات پوچھتے ہیں، ہاں بھئی کیا حال چال ہے، پیچھے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اتنے میں ایک آدمی ان کو کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑا لمبا سفر کر کے اس کو کچھ دیر آرام کرنے دو. آرام کے بعد پھر دوبارہ گفتگو ہوتی ہے. دنیا میں جتنے لوگ زندہ تھے نا، وہ پہلے جو لوگ چھوڑ کر گئے وہ ان کے نام لے لے کر حالات پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اب وہ ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ تو وہاں پہ نہیں ہے، وہ تو مجھ سے پہلے شفٹ ہو گیا، اس کو تو موت بہت پہلے آ گئی ہے، وہ تو وہاں نہیں ہے دنیا میں. پھر سبھی افسوس کرتے ہیں، ہو اگر اس کو موت آ گئی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آ کر ملا، وہ لگتا ہے کہ دوسری جگہ چلا گیا، وہ جہنم کی طرف چلا گیا. یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے. جس بندے کے پاس ایمان موجود، اس بندے کے پاس نیک اعمال موجود، اعمال صالحہ موجود، اس کے لیے موت کوئی غم کی چیز نہیں، اس کے لیے جدائی ہونا کوئی بھی پریشانی کی چیز نہیں. وہ ادھر سے جائے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، قبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور ادھر اپنوں کے ساتھ گھل مل جائے گا. کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے. وقالو، اور کہنے لگے، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ضللنا ہم رل گئے، ہم گل مل گئے، فی الارض زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟
کیا ہمیں نیا بنا دیا جائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل معاملہ ان کو اللہ کی قدرت کا نہیں، اللہ کے اختیارات پر نظر نہیں، ان کو اصل معاملہ یہ کہ یہ موت کے منکر، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل فرما دیجئے یتوفاکم، وفات دیتا ہے تم کو ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو کہ مقرر کیا گیا تمہارے اوپر، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، پھر کر جاؤ گے، لوٹ کر جاؤ گے۔ اب اللہ کے دربار میں سبھی جمع ہو گئے، قیامت کا دن آ گیا، کیا منظر ہوگا؟ وَلَوْ تَرَا، اور اگر آپ دیکھیں گے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، کہ جب مجرم لوگ، ناکسو، جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ جس طرح ایک مجرم بھری عدالت میں جج کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر کے، اپنے جرموں کو سوچ کر، شرمندگی سے، ندامت سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر کھڑا ہوتا ہے کہ مجھ سے ذلیل بندہ آج کوئی نہیں، اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، مجرم لوگ، گناہگار لوگ اللہ کی عدالت میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کیا درخواست کریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، یعنی یہ جو قیامت کا منظر تھا، قیامت کا دن تھا، دنیا میں ہم مانتے نہیں تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قیامت کے دن کو، وسمعنا، اور یہ سارا ماجرا ہم نے خود اپنی کانوں سے سن لیا، اس لیے ہماری درخواست یہ ہے، فرجعنا، ہمیں لوٹا دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کریں، دنیا کی زندگی دوبارہ دے دیجئے۔ لیکن یہ درخواست قبول نہیں ہوگی، نعمل صالحا، نیک اعمال کر سکیں، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ کب جا کر یہ منظر پیش آنے ہیں اور وہاں کیا کیا ہونا ہے، اس منظر کی ساری جھلکیاں، راز سب اللہ آؤٹ کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی ذات کہ تم کہیں مجرم نہ بن جانا، کہیں گناہگار نہ بن جانا، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہو اور پھر تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہاں تم آ کر کہو کہ اے اللہ، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں دنیا کی زندگی کا دوبارہ موقع عطا کر دیجئے، ہمیں یقین آ گیا ہے، ہم نیک اعمال کر کے تجھے راضی کر لیں گے۔ تیاری کر لو، ابھی موقع ہے دنیا کی زندگی میں، سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اللہ جواب دیتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، تو ہم عطا کر دیتے، کُلَّ نَفْسٍ، ہر جان کو، ہداہا، اس کا راستہ۔ اگر ہم چاہتے تو ہم زبردستی سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام میں زبردستی نہیں کی، اختیار دے دیا، تمہاری مرضی سیدھے راستے پہ چلو، تمہاری مرضی غلط راستے پہ چلو، لیکن یہ بتا دیا گیا سیدھے راستے پر چلو گے سیدھا جنت جاؤ گے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر الٹے راستے پہ چلو گے سیدھا جہنم جاؤ گے، اور قیامت کے دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان پریشانیوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے جھلکیوں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا۔ مجرم لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یوں درخواستیں پیش کریں گے، لیکن سب کی سب درخواستیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی، مسترد کر دی جائیں گی، کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا، تو ہم عطا کر دیتے، کُلَّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، ہر جی کو، ہداہا، اس کا راستہ، ہم چاہتے تو زبردستی سب کو ہدایت پر دے دیتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ، لیکن حق بات، منی، میری طرف سے یہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَأَمْلَأَنَّ،
البتہ ضرور بھی ضرور بھرنا ہے، ہم نے بھرنا ہے جہنم کو من الجنتی جنات سے والناس اور لوگوں سے اجمعین اکٹھے۔ لأملأن واحد متکلم ہے، میں نے بھرنا ہے، البتہ ضرور بھی ضرور میں نے بھرنا ہے جہنم کو جنات سے اور لوگوں سے اکٹھے، یعنی جو لوگ مجرم بن کر آئیں ہم ان کے ذریعے سے جہنم کو بھریں گے۔ ہم نے تو اختیار دیا تھا، جس کی مرضی سیدھے راستے پہ چلو، جس کی مرضی غلط راستہ اختیار کرو۔ اس لیے آج تم دنیا سے گزار کر زندگی ہمارے پاس پہنچے ہو، ہمیں ناراض کر کے آئے ہو، غلط اعمال نامہ لکھوا کر لائے ہو، اس لیے سنو، فذوقوا پھر چکھو، بما نسیتم اس وجہ سے جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ جو بندہ قیامت کی ملاقات کو یاد رکھتا ہے اپنا اعمال نامہ سیدھا رکھتا ہے، گناہ نہیں لکھوانے دیتا، لکھا گیا تو مٹوا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اور جس نے آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا وہ ناچ گانا کرے گا، اس کو کوئی پتہ نہیں دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرنا۔ انا نسیناکم دنیا میں تم نے ہمیں بھلا کر رکھا تھا، قیامت کے دن کو بھلا کر رکھا تھا، سنو آج انا نسیناکم بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ہم نے بھلا دیا کا مطلب ہماری رحمت تم سے دور ہو گئی، ہماری رحمت تمہارے قریب نہیں آئے گی، لہذا اب کیا فیصلہ ہو گیا، وذوقوا اور چکھو عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، جو اعمال کرتے رہے ان کی بنا پر آج چکھو تم ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین بے شک ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین وہی لوگ، اذا ذکروا کہ جب ان کو سمجھایا جائے، بہا ان کو سمجھایا جائے، ان کو خروا سجدا وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سرنگو کر دیتے ہیں، اے اللہ پہلے تیرا یہ حکم معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، ہم سرنگو کرتے ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس آپ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، پہلے نہیں پتا تھا، توبہ کرتے ہیں، آئندہ اس حکم کی بجاوری کریں گے اور آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، جس بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آیت سجدہ ہے جو کہ تلاوت کر دی گئی، جو بھی اس آیت سجدہ کو سنے گا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار سجدہ تلاوت کی آیت کو پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ لازم آتا ہے، اور اگر مجلس بدل دی جائے، جگہ بدل دی جائے تو جتنی جگہ پر آیت سجدہ کو بار بار پڑھیں گے اتنے سجدے لازم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد